मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज आप नावल सबील के सेकंड पार्ट की नेक्स्ट एपिसोड सुनेंगे, जिसकी तहरीर उमैर की है। चले चलते हैं कहानी की तरफ। अरे नहीं बेटा, वहाँ मेरा बेटा हमारा मुंतजिर है। अल्लाह तुम जैसे ईमानदार पुलिस वालों को जजा दे। बुढ़िया लड़की को साथ घसीटे चली जा रही थी, जबकि वो इधर ही खड़ा सोचता रह गया। वैसे मिजार से खींचकर अपनी मतलूबा जगह तक ले आई और फिर चंद मिनटों में लड़की को गाड़ी में डालकर वहां से रूपोश होकर अगले शिकार की जाने बढ़ गई। वो वहां पर लाई गई तो इसकी हालत गैर होने लगी। नशावर दवाइयों के जेर असर से उल्टियां शुरू हो गई थीं। तबीयत कुछ संभली तो कमरे में मौजूद 8-9 लड़कियों का पहले से मौजूद पाया, जो इसी की तरह जवासान लड़कियां इस गिरोह के हत्थे चढ़ गई थीं। ग्राहक की आमद पर इसकी मांग और जेब के मुताबिक इसके मेयार की लड़की को नशावर टीके या फिर शराब पिलाई जाती। वो निढाल हो चुकी थी, सर भारी और मुसलसल घूम रहा था। कुछ होश आने पर वो लड़कियों की तरफ मुतवज्जह हुई। आप लोगों को यहाँ भी जबरदस्ती लाया गया है? अश्कबार लड़कियों की आंखें इनके दिल के पोल खोलने लगीं। सभी की दर्दनाक दास्तानें दिल चीर गईं। इनमें से नए आने वाले गाहक की जो भी मंजूर नजर होती, इसे नशा पिलाकर भूखे कुत्ते के सामने फेंक दिया जाता और मतलूबा रकम बटोर ली जाती। न जाने इस पर मिस किस्मत मेहरबान थी या फिर इसने हिम्मत ना हारी और राह फरार ढूंढ ली। इसने बाकी लड़कियों को भी उकसाया, मगर वो नशा आवर दवायात के जेर असर हिम्मत हार चुकी या फिर इन दलालों के खौफ तले दबकत रह चुकी थी। धंधा करवाने वाली नायिका अपने नए गाहक के साथ भाव ताव करने में इस कदर महव थी कि इससे खबर भी ना हुई कि कोई इसकी पुश्त पीछे और राह फरार ढूंढ चुकी थी। कुछ गले और लरजते वजूद के साथ नंगे पांव भाग निकली। ऐसे महसूस होने लगा जैसे एक सेकंड की ताखीर इसके पाकीज़ा वजूद को किरची किरची कर डालेगा। इसी की तकदीर में बचना लिखा हुआ था कि भीड़ को चीरती फूली सांसों के साथ अपने मकाम पर मामूर एक ईमानदार ट्रैफिक पुलिस वाले के हाथ लग गई। भाई, अल्लाह का वास्ता है, मुझे बचा लो। वो लोग मुझे धोखे से नशावर बिस्किट देकर मुझे अगवा करके ले गए थे। मैं बमुश्किल अपनी इज्जत बचाकर यहाँ तक पहुंची हूँ। वो इसके सामने हाथ बांधे गिरियाजारी में मशगूल मिन्नत समाजत कर रही थी। गैरतमंद ईमानदार पुलिस अफसर की फर्ज शिनासी ने जोश मारा तो गोया हुआ। बहन, आप परेशान ना हो। आप साथ वाले थाने चलें और अपनी तफसीली रिपोर्ट लिखवाएं ताकि हम इन मुजरमों तक पहुंच सकें। भाई साहब, मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी इधर मिजार पर मौजूद था। वो खौफ से हल्काने लगी। मैं इसे साथ ले जाना चाहती हूँ। चंद लम्हों के लिए इस अफसर पर भी शुबा होने लगा, न जाने ये दोबारा मुझे इनके पास न भेज दे। सो भी चाल, देख तो ले, तूने मेरा मान रख लिया। यार, अब मेरा मान तोड़ना नहीं। अंश ने मुल्तजई लहजे में अपने दोस्त को मुखातिब किया। अंश, पहले कभी तेरा मान तोड़ा है जो अब तोड़ूंगा। चल बोल, क्या चाहता है? जुबान धीमे मगर संजीदे लहजे में गोया हुआ। यार, वो तो चंद घड़ियां अलीने के साथ गुजार आ। तू अगर इसे मिले बिना चला गया तो बुजुर्ग क्या सोचेंगे, जो तुझे अभी जांचती निगाहों से देख रहे हैं। अंश ने कान के करीब होकर सरगोशी की। अच्छा चल। वो अब्दुल नाफी को संभालता उठ खड़ा हुआ। ला शहजादा, मुझे दे दे यार। अंश ने हाथ फैलाए। नहीं यार, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है, इसे मैंने अपने साथ ही रखना है। सुबान ने चलते हुए बात मुकम्मल की। अच्छा यार, इसे कंबल लटक रहा है, इसे अच्छी तरह लपेट ले। अंश ने कंबल का कोना सुबान की तरफ बढ़ाते हुए जज्बे हमदर्दी से देखा। यार, अब तो रात कंबल के कोने दुरुस्त करने में ही गुजर जाती है। तो अंदर चल, अलीना तेरा इंतजार कर रही है। असने शदीदगी से बात की और खुद मर्दान खाने की तरफ पलट गया। सवार ने हल्की सी दस्तक दी और धीरे से दरवाजा धकेल कर कमरे में दाखिल हुआ। सुबान जीना से कुछ फासले पर पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ लम्हे खामोशी की नजर हो गए। दोनों फिर ना तजर्बाकार होने के साथ साथ शर्मीले भी थे। सुबान ने दोबारा गला खनखनाया और मुखातिब हुआ। वो ज़ोजा मोहतरमा, बात दरअसल ऐसे है कि मैं सिनफ़े नाज़ुक से बातचीत करने के मामले में काफ़ी नाड़ी हूँ। पढ़ाई के बाद नौकरी और अच्छे दोस्तों के साथ अल्लाह ने सिफ़ने नाज़ुक से भी महफूज़ रखा है। अभी बात मिन्नत तरले के बाद दिली मुराद भर आई। अल्लाह के फ़ज़ल से मेरी ज़िंदगी में आने वाली अब पहली लड़की हैं और उम्मीदें आखिरी होंगी। मुझे ताका-झाकी से शदीद नफ़रत है। उसने तो बोला था रोमांटिक ग़ज़ल बोलना मैसेज करता हूँ फेसबुक से कोई ढूँढ कर भेज दूँ। सुबह ने मैसेज टाइप करना शुरू कर दिया। जीना ने इसको गर्दन उठाकर देखा और सुबह ने मुस्कुराकर फौरन नजरें झुका ली। वो जीना जी, आपसे क्या छुपाना, मैं इसको गिदड़ बकौल रानी आपा के इसी को टेक्स्ट कर रहा था। जीना की बेख्तियार हंसी छूट गई। माशाल्लाह, जोजा मुहतरमा की हंसी की खनक नाचीज का दिल चीर गई है। आप ही कुछ बोले। सबसे पहले अपना नंबर नोट करवाएं।
تاکہ روابط میں پختگی پیدا ہو۔ میں چھٹی کے بعد آپ کو روزانہ فون کیا کروں گا انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے۔ ہائے سو شکر، آپ کے اس ٹھیک نے میرے کلیجے میں ٹھنڈ ڈال دی ہے۔ زبان نے سینے پر ہاتھ مارا۔ زینا کی بے اختیار ہنسی نے ہر طرف جل ترنگ بچھا دیے۔ زبان کا جی چاہا وقت ادھر ہی تھم جائے اور وہ اس قدرتی حسن سے فیضیاب ہو سکے۔ اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں ادھر آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ زبان نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ زینا صرف گردن ہلا کر رہ گئی۔ زوجہ زینا جی، گردن کا استعمال کم کریں یا نہ ہو کہ رخصتی کے وقت گردن میں بل پڑ جائے۔ زینا نے مسکرا کر اپنی ہنسی کو چھپایا، لیکن زبان کی لو دیتی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوراً چھکا لی۔ زوجہ جی، میرے تو کان ترس گئے ہیں، کچھ تو ارشاد فرمائیں۔ ابھی ظالم سماجوں نے ہمیں چھتا کر دینا ہے، خاص کر انس جس نے میرے داخلے پر الارم سیٹ کیا ہوا ہے۔ اور تیری خیر، ایک دم سے ماتھے پر ہاتھ مار کر زبان نے جیبیں ٹٹولنا شروع کر دی۔ اب کھلی گلاب کی کلی نکال کر زینا کو پیش کی، جس کا ظاہر کافی حد تک خراب ہو چکا تھا۔ غالباً زبان کے جیب میں پڑے رہ کر اد کھلی کلی بھی پناہ مانگنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ زینا جی، اس کے ظاہری حلیے پہ مت جائیے گا، بس یہ سمجھیے گا کہ زبان نے آپ کو اپنا دل نکال کر ہی دے دیا ہے۔ میں جب دوبارہ چھٹی پر آؤں گا تو آپ کو اپنے ساتھ لے جا کر آپ کی پسند کی شاپنگ کرواؤں گا۔ ابھی اب میری ذمہ داری ہے، میرا بس چلے تو آپ کو ابھی رخصت کروا کر ساتھ ہی اسلام آباد لے جاؤں، لیکن ظالم سماج کسی پاسے نہیں لگنے دیتے۔ زینا کا اپنے اوپر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا، ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ آپ اتنے مزاحیہ ہیں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مزہ جھلک پڑا تو میری لاج رکھ گئی، اظہار محبت کا سلیقہ نہ تھا مجھے۔ زینا کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اس شعر کا تو آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہے، شکر ہے میرے مولا۔ سوچا محترمہ بولی تو صحیح، آپ تو ہر روز تعداد شعر سننے کو ملیں گے۔ زینا، اب ذرا سنجیدگی اختیار کر لی جائے تو کیا کہیے؟ جی جی ضرور، ارشاد، ماں صدقے ماہواری آپ کی اپنی زبانیں بلائے لے ڈالی۔ تو زوجہ زینا جی، میرے یہاں سے رخصت ہونے میں صرف 5 منٹ باقی ہیں۔ زبان نے پہلو بدلتے ہوئے بات شروع کی۔ زینا بہت خوبصورت لگ رہی ہیں ماشاءاللہ، میرا جی چاہ رہا ہے یہاں سے نہ اٹھوں، لیکن وطن عزیز کے بھی کچھ حقوق و واجبات ہیں ہم پر۔ یہ تو سامعین، میں نے آپ کو ماضی کی قصے سنائے جو کہ اس کی پہلی بیوی کے ساتھ تھے، اور اب کیا ہوتا ہے یہ سنیں۔ ابھی بمشکل سلام منہ سے نکالا تھا کہ عبدالرافع نے رونا شروع کر دیا۔ او میرا بچہ، میرا شہزادہ! زبان اسے کھڑے کھڑے کندھے پر رکھ کر تھپ تھپانے لگا، مگر شہزادہ بھی اپنے نام کا ایک تھا، مزید گلا پھاڑنے لگا۔ علینا بھانجے کی محبت میں تڑپ اٹھی اور فوری بولی، بھائی! اس نے فوراً زبان دانتوں تلے دبا لی۔ وہ میرا مطلب ہے اسے مجھے دے دیں۔ علینا روایتی انداز بھول کر بازو پھیلائے زبان کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ ہلکے سبز پستے رنگ کے ارگنزا کے شرارے میں ملبوس وہ کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی۔ گلے گہرے آستینوں پر جڑے موتی ریشم اور دبکے کا ہلکا پھلکا سا کام اس کے نازک سراپے پر بہت جچ رہا تھا۔ آنکھوں میں مسکارے کاجل کی کھاری دار اور لبوں پر لال سرخی چند لمحوں کے لیے زبان کو مبہوس کر گئی۔ یہ تو زینا سے بہت مشابہت رکھتی ہے، اللہ کرے آتے بھی ایسی جیسی ہوں۔ زبان نے عبدالنافع کو اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے سوچا، دھیان سے آپ کا کامدار لباس اسے کہیں چبھ نہ جائے۔ زبان بیٹے کی محبت میں تڑپ کر بولا، نہیں، میں اپنے اوپر گرم چادر پھیلا کر اسے اٹھاتی ہوں، آپ فی الحال اسے تھامے رکھیں۔ وہ بھانجے کی محبت میں پھرتی سے دائیں بائیں نظریں گھمانے لگی، فوراً کچھ سوچ کر کمرے میں پڑی الماری کی جانب بڑھ گئی اور ایک گہرے بھورے رنگ کی گرم چادر نکال لائی اور ایک بازو وا کیا اور دوسرے میں چادر تھامے وہ زبان کی طرف پلٹی، جبکہ عبدالنافع زبان کے ہاتھوں میں مسلسل گلا پھاڑ رہا تھا۔ زبان نے ہر جتن کر لیا مگر اسے قابو ہی نہیں ہو رہا تھا۔ علینا نے جلدی سے چادر اپنے چاروں طرف پھیلا لی اور نافع کو زبان کے ہاتھوں سے لے کر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ بچوں کے ننیال کے ساتھ اس قدر مانوس ہو چکا تھا کہ سگی خالہ کی پناہوں میں آتے ہی آنکھیں بند کرنے لگا۔ دونوں عبدالنافع کے ساتھ اس قدر الجھ چکے تھے کہ اجنبیت کی دیوار گرنے لگی۔ علینا معصوم کو باہوں میں لوری دیتے ہوئے کمرے میں چکر کاٹنے لگی، جبکہ زبان بستر کے قریب کھڑا اس ساری کارروائی پر حیران تھا۔ علینا کو کمرے میں طویل خاموشی عجیب لگنے لگی تو صوبی کو خود ہی مخاطب کیا، وہ میرا مطلب ہے آپ بیٹھ جائیں، عبدالنافع کو میں سنبھال لوں گی، یہ ایسے ہی سوتا ہے، وہ تحمل سے بولی۔ زبان خاموشی سے بستر کے کونے میں ٹک گیا۔ باتونی زبان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ وہ زبان بولتے بولتے رک گیا۔ جی جی، لینا فرمارداری سے اس کی جانب پلٹی اور سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ زبان جو کہ سادہ سے کریم شلوار کرتے میں تھا، ہم رنگ واشکر زیب تن کیے ہوئے تھا، آنکھوں کے ارد گرد ہلکے سیاہ گڑھوں کی موجودگی اس کی طویل رت جگہوں کی داستان سنا رہی تھی۔ بجھا اور سستا سا چہرہ لیے وہ
فرش کو دیکھ رہا تھا، ویسے بھی نظروں کی حفاظت اور حیا اس کی شخصیت کا خاصا تھا۔ نگاہ جیسے پاکیزہ بندھن میں بندھا یہ شخص اپنی نو بہائتہ دلہنیا کے ساتھ نظریں چرا رہا تھا، جس کی بنیادی وجہ شاید احساس ندامت تھا یا پھر علینا کی کم عمری اسے کچوکے لگا رہی تھی۔ اس نے کچھ سوچ کر دوبارہ گلا کھنگارا۔ وہ یہ سب اتنا اچانک ہوا، مجھے آپ کے لیے کچھ بھی خریدنے کا موقع نہیں ملا۔ سبحان نے نظریں چڑھاتے ہوئے بولا۔ کوئی بات نہیں سبحان، پھر بھائی منہ سے نکلنے لگا تھا۔ علینا نے تو فوراً اس کو اپنی زبان تلے رکھ لیا۔ عبدالنافع کو سینے سے لگائے کمرے کا چکر کاٹ کر دوبارہ پلٹی تو وہ مجرموں کی طرح نظریں جھکائے فرش کو گھور رہا تھا۔ وہ چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گئی۔ رانی اپا کی باتیں دماغ میں گردش کرنے لگی۔ عبدالنافع سو چکا ہے، آپ ایک طرف ہو جائیں، میں اسے لٹا دوں ورنہ اسے ہر وقت ہاتھوں میں رہنے کی عادت ہو جائے گی۔ علینا اپنے شرارے کو سنبھالتی اس کے قریب آن کھڑی ہوئی۔ جی، وہ بڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ عبدالنافع کو لٹا کر اس کے سرہانے ٹک گئی اور لحاف اڑانے لگی۔ وہ سبحان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مزید کیا بولے، آخر ہمت کر ڈالی۔ وہ آپ آج ہمارے ساتھ گھر جانا چاہتی ہیں یا میں کل آپ کو یہاں سے لے جاؤں؟ سبحان نے مشکل بات مکمل کی۔ علینا کو کچھ دیر کے لیے ٹھنڈے پسینے آنے لگے، سینے میں موجود دل بری طرح پھڑپڑانے لگا، شرم سے میک اپ زیادہ چہرہ دھڑکنے لگا، جھکی گردن کے ساتھ جواب کے لیے الفاظ ڈھونڈنے میں غلطاں تھی اور شرمندگی سے اپنا سارا وجود بھٹی میں جلتا محسوس ہونے لگا۔ اس کی حالت کو سبحان نے بھانپ لیا تو خود ہی بول اٹھا، کوئی بات نہیں، میں آپ کو کل ہی دس لے جاؤں گا، آپ اپنی تیاری مکمل رکھیے گا۔ علینا کی اٹکی سانس بحال ہوئی، دل میں اطمینان اتر آیا۔ عبدالنافع کو آج رات آپ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں یا میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں؟ جیسے آپ چاہیں، علینا نے دقت سے جواب دیا اور شانوں پر سرکتی چادر کو درست کرنے لگی۔ سبحان، تو نے میرا مان نہیں توڑنا یار، انس کے جملے کانوں میں گھونچنے لگے۔ وہ مجھے کہنا تھا کہ آپ پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ، سبحان نے فرض عین نبھاتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل جانے کی ٹھان لی۔ علینا کی دھڑکنیں جل تھل کرنے لگے۔ ہائے اللہ، اب میں جواب میں کیا بولوں؟ آپ نے تو مجھے ہر بات کی یقین دہانی کروانے کا بولا تھا۔ میں چلتا ہوں، پھر آپ اپنی تیاری مکمل رکھیے گا۔ اور ہاں، وہ دروازے کے قریب جاتے ہوئے پلٹا، اپنا فون نمبر دے دیں تاکہ میں آپ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کر سکوں۔ سبحان نے سنجیدگی سے علینا کو دیکھا جو پہلے ہی گھبراہٹ کا شکار بار بار نظریں چرا رہی تھی۔ نمبر ابھی سبحان یاد نہیں ہے، میں فون سے نکال کر دیتی ہوں۔ وہ جھٹ میں کھڑی ہوئی تو گرتے گرتے بچی اور فوراً ہاتھ بڑھا کر دیوار کا سہارا لے لیا۔ دھیان سے، سبحان بھاگ کر اس کی طرف لپکا مگر وہ پہلے سے سنبھل چکی تھی۔ سارا آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، بادلوں کی گڑگڑاہٹ گرج چمک اپنے عروج پر تھی۔ کھڑکی سے آسمان بجلی کی چمک کمرے میں بیٹھی ہادیہ بآسانی محسوس کر سکتی تھی۔ لاکھ کوشش اور ہمت کے باوجود بھی وہ فارس کی غیر موجودگی پر جی چلا رہی تھی۔ اللہ جانے یہ شخص اس خراب موسم میں کہاں چلا گیا ہے۔ لاچار کی اپنے عروج پر تھی۔ ہائے اللہ، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ وہ شیطانی ٹولہ تو مجھے لے جائے گا۔ آنسو کی ندیاں بہے چلی جا رہی تھی۔ فون کرتی ہوں، کچھ تو پتہ چلے گا۔ لحاف میں دبکی وہ فارس کا نمبر ملانے لگی مگر مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو پا رہا تھا۔ دل میں اذیت بڑھنے لگی۔ کلک زدہ یہ لڑکی خود کو بے سہارا، بے آسرا اور غیر محسوس کرنے لگی۔ مجھے یہاں سے کوئی بھی اٹھا کر لے جا سکتا ہے، اس شخص کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ یہ شریف النفس فارس تو اس بیچ آدمی کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اپنی فارس کے بارے میں رائے پر سوچ کر ہاتیہ دنگ رہ گئی تو گویا میں نے اسے شریف شخص مان لیا۔ زخمی دل نے انگڑائی لی مگر سوچے انہیں منفی خیالات پر اکسا رہی تھی۔ فارس کا نمبر ٹریس کروا کے وہ شخص اس تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ جو فارس کو کوئٹہ سے دھوکہ دہی سے بلوا کر نکاح کروا سکتا ہے وہ اس کی بیوی کو بھی بآسانی اٹھوا سکتا ہے جو فارس کو کوئٹہ سے دھوکہ دہی سے بلوا کر نکاح کروا لے۔ خیر، یکدم آسمانی بجلی کا کڑاکا شدید ہوا تو سہم کر رہ گئی۔ آنسو بلا روک ٹوک لڑیوں کی صورت میں حسینہ کے چہرے کو بھگونے لگے۔ ابھی سنبھل ہی نہ تھی کہ دروازہ کلک سے کھلا اور اسے اپنے آپ بے قابو محسوس ہونے لگا۔ باقی کیا ہوگا یہ ہم کل نیکسٹ ایپیسوڈ میں سنیں گے۔